तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम पुराने अहद नामे में से यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम 26वें और 27वें बाब का मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने असीरी के दौर का तस्करा किया। ये कदीम लोग एक मखसूस वक्त यानी 70 बरस तक असीरी में रहे क्योंकि ये उनके लिए मुकर्रर था। बेशक खुदा का कलाम पूरा होता है, हमारे हाथ में नबूती कलाम मौजूद है। इसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल के वाक़यात का बयान है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। अपने सवाल जरूर लिखें ताकि किस्त के आखिर में हम इन पर बात कर सकें। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई यूसुफ, 26वें बाब के शुरू में इस नबूवत के लिखने का वक्त बयान है। शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया की बादशाही के शुरू में ये कलाम खुदावन की तरफ से नाजिल हुआ कि खुदावन यूं फरमाता है कि तू खुदावन के घर के सहन में खड़ा हो और यहूदा के सब शहरों के लोगों से जो खुदावन के घर में सजदा करने को आते हैं, वो सब बातें जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया है उनसे कह दे। भाई यूसुफ, ये अल्फाज उस कौम के लोगों के लिए हैं जो यहोयाकीम बिन यूसिया के अयाम में खुदावन के घर में सजदा करने आते थे। आप मुझे उस दौर के वाक़यात का बताइए जब वो कौम खुदावन की इबादत कर रही थी, तो उनकी हालत कैसी थी? दरहकीकत वो कौम एक लाइलाज मर्ज में मुब्तला थी और खुदावंद को उनसे यसाया के अयाम से शिकायत थी। यसाया के अयाम से अब तक 100 बरस गुजर चुके हैं और मैं कहूँगा कि उनकी हालत वैसी ही रही। और यिर्मयाह 7वें बाब में लिखा है कि जबकि वो ज़िनाकारी और चोरी करते और झूठ बोलते हैं, और यही नहीं बल्कि उन्होंने इबादत करते हुए ऐसा किया। और यहाँ वो 3 ईदों में से एक पर इबादत करने के लिए आए थे और यहूदियों की 3 ईदें थीं, और मैं कहूँगा कि सब लोग उसकी इबादत करने के लिए हैकल में जाते थे, और ये उन ईदों में से एक ईद थी। और तीसरी आयत में लिखा है शायद वो शिनवा हो, और फिर इसके बाद लिखा है कि हर एक अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो भी वो इबादत करने को आए। शरारत की राह पर होते हुए भी उन्होंने इबादत की। और खुदावंद फरमाता है कि मुझ में बदकारी के साथ इबादत की बर्दाश्त नहीं। सही। अगर हम पहली आयत से 7वीं आयत को उन्वान देना चाहें तो इसको तंबीह और तौबा का बुलावा कहेंगे। खुदावंद ने इस कौम को किस बात की तंबीह की और मजीद ये कि उन्हें किस बात से तौबा करनी थी? तंबीह की कि खुदावंद को इस सब की बर्दाश्त नहीं और वो अदालत करेगा। उन्हें तौबा करने की जरूरत थी कि अपनी बुरी रविश से फिरें, पर वो अपनी शरारत में बढ़े और अपनी बदकारी से फिरने और शरारत से फिरने की बजाय उनकी बदकारी बढ़ गई। लिखा है कि शायद वो शिनवा हों और हर एक अपनी बुरी रविश से बाज आए। और इसके नतीजे में उन्होंने यिर्मयाह को पकड़ लिया
اور کہا تو یقیناً قتل کیا جائے گا۔ توبہ کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے گناہوں میں اضافہ کیا اور انہوں نے اپنے نبی کو مارنے کی کوشش کی۔ بھائی یوسف، اس انتباہ کے وقت اس نے پرانے واقعے کا تذکرہ کیا جو سیلا میں ہوا۔ 4 آیت سے مرقوم ہے، اور تو ان سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میری نہ سنو گے کہ میری شریعت پر جو میں نے تمہارے سامنے رکھی عمل کرو، اور میرے خدمت گزار نبیوں کی باتیں سنو جن کو میں نے تمہارے پاس بھیجا، میں نے ان کو بر وقت بھیجا، پر تم نے نہ سنا، تو میں اس گھر کو سیلا کی مانند کر ڈالوں گا، اور اس شہر کو زمین کی سب قوموں کے نزدیک لعنت کا باعث ٹھہراؤں گا۔ سیلا کا واقعہ کیا ہے جس سے ان کو تنبیہ کی کہ ان کا بھی حال یہی ہوگا؟ سیلا وہ جگہ ہے جہاں پر خیمہ اجتماع بنایا گیا۔ افسوس افسوس، سیلا میں خیمہ اجتماع بنایا گیا، اور میں کہوں گا کہ انہوں نے اسی خیمہ اجتماع میں جو سیلا میں بنایا گیا تھا بدکاری سیلا کی، میں اور ہم پہلے سیموئیل کے پہلے باب میں اس کے متعلق پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی غلطی تھی کہ جب انہوں نے گناہ اور بدکاری پر اصرار کیا تو انہوں نے چاہا کہ خداوند کے صندوق کو فتح یاب ہونے کے لیے تعویذ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ پر یہاں پر میں کہوں گا دوسری جانب توبہ ہے، اور ان کے لیے توبہ کرنا سچ میں بہت ہی زیادہ مشکل کام تھا، اور انہوں نے توبہ کیے بغیر عہد کے صندوق کو لانے کو ترجیح دی۔ اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ یہ لوگ ایسے لوگ تھے جو کہ زبردستی یہ چاہتے تھے کہ خداوند ان کو فتح یابی عطا کرے، اور یقیناً خداوند کے ساتھ یہ طریقہ اپنایا نہیں جا سکتا، اور خداوند نے ان کو عہد کے صندوق کو لے جانے دیا۔ اور پہلے سیموئیل کے پہلے باب سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اپنے جلال اور اپنی عزت کا دفاع کیا، اور جدون اس صندوق کے سامنے گر پڑے اور لوگوں کو شکست ہوئی، اور تب وہ صندوق سیلا میں کبھی واپس نہیں آیا، اور خدا نے سیلا کے خیمے کو رد کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جب تک کہ وہ تاریخی واقعات سے نہ سیکھیں اور سبق حاصل نہ کریں۔ پر افسوس، اور میں کہوں گا یہ بات سچ ہے کہ انسان اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتا۔ خدا نے تنبیہ کی کہ لوگوں کی تاریخ سے سیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ 8ویں اور 9ویں آیت میں کاہنوں اور لوگوں اور نبیوں کے رد عمل کے متعلق یوں مرقوم ہے۔ پہلے میں 7ویں آیت پڑھوں گا۔ چنانچہ کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے یرمیہ کو خداوند کے گھر میں یہ باتیں کہتے سنا۔ سب نے سنا۔ 8ویں آیت ہے، اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ وہ سب باتیں کہہ چکا جو خداوند نے اسے حکم دیا تھا کہ سب لوگوں سے کہے، تو کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا تو یقیناً قتل کیا جائے گا۔ بھائی یوسف، ان سب کے رد عمل پر آپ اپنی رائے دیجئے۔ یاد کریں کہ مسیح نے باغیوں کی ایک تمثیل دی تھی۔ ایک شخص نے پاکستان لگایا اور پھل کے موسم میں اس نے اپنے نوکر کو پھل لانے کے لیے بھیجا، پر باغیوں نے اس نوکر کو پکڑا، پیٹا اور خالی ہاتھ بھیج دیا، اور تب اس مالک نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے، پر خداوند نے فرمایا شاید وہ شنما ہوں اور ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے۔ خداوند نے فرمایا میں اپنے پیارے بیٹے کو بھیجوں گا، شاید وہ اس کا لحاظ کریں، پر انہوں نے اسے دیکھ کر صلاح کی کہ یہی وارث ہے، اسے قتل کریں۔ جب انہوں نے، میں کہوں گا کہ یرمیہ نبی کی بات سنی تو کہا، لکھا ہے اے یرمیہ تو یقیناً قتل کیا جائے گا، اور میں کہوں گا کہ یہ خدا کے الفاظ تھے، ٹھیک ہے۔ اور بے شک انہوں نے اس آواز کو قتل کیا جو خدا کی آواز ان تک پہنچاتی ہے، تو بھی ان پر یہ عدالت آئے گی کیونکہ انہوں نے خدا کی آواز نہیں سنی۔ 1 تا 7 آیات میں یرمیہ کا پیغام ہے، اس میں تنبیہ ہے۔ 8ویں اور 9ویں آیت میں لوگوں کا رد عمل ہے، اور پھر 10ویں آیت سے آگے یرمیہ کا ہم رد عمل دیکھتے ہیں۔ اور یہودا کے عمرہ یہ باتیں سن کر بادشاہ کے گھر سے خداوند کے گھر میں آئے، اور خداوند کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر بیٹھے، اور کاہنوں اور نبیوں نے عمرہ سے اور سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص واجب القتل ہے، کیونکہ اس نے شہر کے خلاف نبوت کی ہے، جیسا کہ تم نے اپنے کاہنوں سے سنا۔ تب یرمیہ نے سب عمرہ اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا کہ اس گھر اور اس شہر کے خلاف وہ باتیں جو تم نے سنی ہیں نبوت سے کہوں، اس لیے اب تم اپنی روش اور اپنے اعمال کو درست کرو، اور خداوند
اپنے خدا کی آواز کے شنوا ہو، تاکہ خداوند اس عذاب سے جس کا تمہارے خلاف اعلان کیا ہے باز رہے۔ اور دیکھو، میں تو تمہارے قابو میں ہوں، جو کچھ تمہاری نظر میں خوب و راست ہے وہ مجھ سے کرو، پر یقین جانو کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو بے گناہ کا خون اپنے آپ پر اور اس شہر پر اور اس کے باشندوں پر لاؤ گے، کیونکہ در حقیقت خداوند نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہارے کانوں میں یہ سب باتیں کہوں۔ ان کے اس رویے پر آپ اپنی رائے دیجئے۔ جی بھائی یوسف۔ شروع سے ہی لوگوں نے یرمیا کو رسوا کیا، اور پھر ہم نے 20ویں باب میں یہ واضح طور پر دیکھا کہ اس کو کاٹھ میں ڈالا، اور 26ویں باب میں یہ چیزیں بڑھیں گی، اور اس کے پیغام کو رد کیا اور اسے مار کر کاٹھ میں ڈالا اور اس کے خلاف موت کا فرمان نکالا۔ اور داؤد نے کہا، وہ کہتا ہے کہ مجھ میں اور موت میں بس ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ سب لوگ اور نبیوں اور کاہنوں نے یرمیا کے خلاف کہا، یقیناً تو قتل کیا جائے گا، اور یہ خطرناک ہے کہ لوگ خداوند کے نبی کے خلاف اکٹھے ہو جائیں۔ اور یہاں پر میں اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ ذرا آپ اس شخص کی ہمت تو دیکھیں۔ خداوند نے اسے کہا کہ میں تجھے ان لوگوں کے مقابلے میں پیتل کی مضبوط دیوار ٹھہراؤں گا، اور یہ تجھ سے لڑیں گے پر تجھ پر غالب نہ آئیں گے۔ اور یہ خدا کا کلام ہے، وہ اس کی راہ پر نہیں چلے اور اپنی بری روش سے توبہ نہیں کی، اور انہوں نے اپنے گناہوں میں اضافہ کیا۔ اور اس نے کہا، دیکھ میں تو تمہارے قابو میں ہوں، تمہاری نظر میں جو خوب راست ہو مجھ سے کرو۔ اسے اپنی بابت ڈر نہیں، بلکہ لکھا ہے مجھے تمہاری بابت ڈر نہیں۔ اور میں کہوں گا کہ یہ بہت خوبصورت اور طاقتور ہے، کیونکہ اس کو اپنی فکر نہیں، کیونکہ اگر وہ مر بھی جائے تو اپنے خالق کے پاس جائے گا، پر لوگوں کے گناہ بڑھ جائیں گے اور اس گناہ کا نتیجہ برا ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، میں اس حصے کو دہرانا چاہوں گا۔ پہلے حصے میں انتباہ ہے اور توبہ کرنے کا بلاوا ہے۔ دوسرے حصے میں 8ویں اور 9ویں آیت میں انہوں نے اس کو رد کرنے کا اصرار کیا۔ پھر تیسرے حصے میں آپ نے بتایا، یہ 10ویں آیت سے شروع ہوتا ہے، اس میں جرت اور فتح ہے۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد باب کے چوتھے حصے پر تذکرہ کریں گے۔ راست باز کا دفاع کرنا، اس راست باز نے اس کا دفاع کیا۔ دیکھتے ہیں ایک رپورٹ، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ خدا نے کہا، میں بھی اس عذاب کو جو ان کی بدعمالی کے باعث ان پر لانا چاہتا ہوں باز رکھوں۔ وہ اپنے خیالات کو نہیں بدلتا، بلکہ امید کرتا ہے کہ انسان کی سوچ بدل جائے۔ اگر انسان توبہ کرے تو عدالت نہیں کرتا بلکہ برکت دیتا ہے۔ اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اپنا خیال بدلا، پر خدا ہمیشہ گناہ کی سزا دیتا اور توبہ کرنے پر رحم کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ جب گناہ گار خدا کے سامنے توبہ کرے تو خدا اس کی عدالت نہیں کرتا۔ وہ شخص نجات اور برکت پاتا ہے۔ خدا اپنا ارادہ نہیں بدلتا، انسان کا رویہ بدلتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر انسان اس کے پاس لوٹ آئے تو وہ اس کو معاف کرتا ہے۔ بھائی یوسف، رپورٹ سے پہلے ہم نے کہا کہ یرمیا کا دفاع کیا، تو بتائیے کس نے اس کا دفاع کیا؟ در حقیقت بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، پانی کے نالوں کی مانند۔ تب عمرا اور سب لوگوں نے کاہنوں اور نبیوں سے کہا کہ یہ شخص واجب القتل ہے۔ اسے ہمیں یوحنا کی انجیل کے 7ویں باب میں نیکودیمس کی یاد آتی ہے، کیونکہ میں کہوں گا کہ جب سب لوگ مسیح کے خلاف تھے تو انہوں نے مسیح کے خلاف ایک حکم صادر کیا، اور نیکودیمس نے اس کے حق میں کہا کہ کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک کہ پہلے اس کی سن کر جان نہ لے؟ یعنی کسی کی بات سنے بغیر فیصلہ کرنا غیر منطقی ہے، اور خداوند نے بزرگوں کو بھی استعمال کیا۔ تب ملک کے چند بزرگ اٹھے اور کل جماعت سے مخاطب ہو کر یہ کہنے لگے کہ میکا مرشتی نے شاہ یہودا حزقیہ کے ایام میں نبوت کی، اور اس شخص نے سلطنت کے خلاف سخت الفاظ کہے، کیونکہ وہ باغی اور نافرمان تھا، کہ
حزقیہ نے اس کو قتل کیا بالکل نہیں۔ سو میں کہوں گا کہ باب کے آخر میں لوگوں نے یرمیہ کا دفاع کیا اور لکھا ہے، پر اخی یاقم بن صفن یرمیہ کا دستگیر تھا تاکہ وہ قتل ہونے کے لیے لوگوں کے حوالہ کیا جائے۔ خدا دینداروں کو بچاتا ہے تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا خوب جانتا ہے، اور یہ سچ ہے۔ صحیح، شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ 16ویں آیت ہے، تب عمرہ اور سب لوگوں نے کاہنوں اور نبیوں سے کہا کہ یہ شخص واجب القتل نہیں۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ وہ سب باتیں کہہ چکا جو خداوند نے اسے حکم دیا تھا کہ سب لوگوں سے کہے، تو کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا کہ تو یقیناً قتل کیا جائے گا۔ ہمیں بتائیے کہ یہ یہاں پر کیا تضاد ہوا؟ ہے؟ جی بھائی یوسف، کیا انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا؟ بھائی، ان لوگوں کو متاثر کرنا سچ میں کتنا آسان ہے، اپنی رائے دیجیے۔ اور اگر آپ رائے دیں تو اس کو پہلے پڑھنا پڑے گا۔ وہ بآسانی متاثر ہوتے ہیں، اور میں آپ کو خداوند کے کلام سے 2 مثالیں دوں گا۔ پہلی اعمال کے 14ویں باب میں لکھا ہے، لسترا کے لوگوں نے کہا کہ پولس اور برناباس خدا ہیں، انہوں نے چاہا کہ ان کے لیے قربانی دیں، اور اسی دن تھوڑی دیر بعد انہوں نے پولس کو سنسار کیا اور شہر سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ مر چکا ہے، انہوں نے اس کو خدا مانا، پر کچھ گھنٹوں بعد اس کو مار دیا۔ میں کہوں گا کہ یہ انسانی فطرت ہے، اور اس سے بھی بدتر متی کے 21ویں اور 27ویں باب میں ہوا۔ متی کے 21ویں باب میں یروشلم کے ہر گھر میں یسوع کے آنے کا علم تھا، اور انہوں نے کہا کہ ابن آدم کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں میں اتوار سے جمعے تک شہر کے لوگ بدل گئے اور کہا کہ وہ مصلوب ہو، اور یہی نہیں بلکہ کہا کہ اس کا خون ہماری اولاد کی گردن پر، اسی لیے انسان پر تکیہ نہ کریں، انسان بدل جاتا ہے۔ اپنا بھروسہ اس پر رکھیں جو کبھی نہیں بدلتا، یعنی ہمارا خداوند۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں 27ویں باب کا مرکزی خیال بتائیے۔ دیکھیں، مرکزی خیال یہ ہے کہ خدا نے اپنے خادم نبوکت نظر کو لوگوں کی تربیت کے لیے استعمال کیا، صحیح۔ اور اس کے نتیجے میں لوگ نبوکت نظر کے خلاف مل کر اکٹھے ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ اور یرمیہ نبی کو خداوند نے کہا کہ میں نے قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا ہے، اور اسے سب بادشاہوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ سب بے فائدہ ہے، اور خدا ان کی بری روش سے ناراض ہے، اور نجات کا واحد راستہ توبہ سے ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ سب لوگوں نے مل کر نبوکت نظر کے خلاف منصوبہ بنایا، پر وہ کامیاب ہرگز نہ ہوں گے۔ بس توبہ کرنے سے ہی ہم خدا کی عدالت سے بچ سکتے ہیں، اور صحیح۔ باقی تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے 27ویں باب کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، شاہ یہودا صدقیہ بن یوسیہ کی سلطنت کے شروع میں خداوند کی طرف سے یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ بندھن اور جوئے بنا کر اپنی گردن پر ڈال، اور ان کو شاہ ادوم، شاہ مواب، شاہ نبی امون، شاہ سور اور شاہ سیدہ کے پاس ان قاصدوں کے ہاتھ بھیج جو یروشلم میں شاہ یہودا صدقیہ کے پاس آئے ہیں، اور تو ان کو ان کے آقاؤں کے واسطے تاکید کر کے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنے آقاؤں سے یوں کہنا کہ میں نے زمین کو اور انسان و حیوان کو جو روئے زمین پر ہیں اپنی بڑی قدرت اور بلند بازو سے پیدا کیا، اور ان کو جسے میں نے مناسب جانا بخشا، اور اب میں نے یہ سب مملکتیں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکت نظر کے قبضے میں کر دی ہیں، اور میدان کے جانور بھی اسے دیے کہ اس کے کام آئیں، اور سب قومیں اس کی اور اس کے بیٹے اور اس کے پوتے کی خدمت کریں گی، جب تک کہ اس کی مملکت کا وقت نہ آئے، تب بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ اس سے خدمت کروائیں گے۔ بھائی یوسف، یہ ان 5 بادشاہوں کے لیے ہے جو نبوکت نظر کے خلاف اکٹھا ہوئے۔ خداوند نے ان کو 5 جوئے بھیجے کہ نبوکت نظر کے سامنے جھکیں جب تک کہ اس کی اپنی سلطنت کا وقت نہ آئے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق آپ ہمیں بتائیے۔ یعنی خدا نے نبوکت نظر کو اس قوم کی تربیت کے لیے استعمال کیا۔
غور کریں کہ ان میں سے کچھ اسرائیل کے مشرق اور کچھ اس کے مغرب سے ہیں، مثلاً ادوم اور مواب اور امون اس کے مشرق میں ہیں، جبکہ سور اور سیدا اس کے مغرب میں ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ وہ نبوکت نظر کے خلاف اکٹھے ہوئے، خدا کے خلاف جس نے نبوکت نظر کو بھیجا۔ جی اور جب خدا کسی کی عدالت کے لیے کسی کو بھیجے تو وہ شخص خدا کا خدمت گزار ہوتا ہے اور وہ اس کی مرضی سے آتا ہے، صحیح، اور انہوں نے بغاوت کرنا چاہی، پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ جوے سے مراد وہ غلام ہوں گے، اور ہم نے کہا کہ اگر توبہ نہ کریں تو خدا عدالت کرتا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اور یہاں اس مکاشفہ کا کمال نظر آتا ہے، لکھا ہے اور سب قومیں اس کی اور اس کے بیٹے کی اور اس کے پوتے کی خدمت کریں گی۔ اور دانیل کی کتاب میں تاریخی لحاظ جی، سے تاریخی، یہ سب کچھ صحیح۔ ہوا۔ لوگوں نے نبوکت نظر کی خدمت کی، اور اس رویا میں سونے کا سر تھا، اور پھر اس کے بیٹے، اور پھر آخری بادشاہ بیل شزر کی خدمت کی، یعنی کہ ان کی 3 نسلیں، جیسا کہ خداوند کے کلام میں واضح طور پر لکھا ہے، جب تک کہ اس کی مملکت کا وقت نہ آئے، یعنی یہ سب ان کے ساتھ ہوگا، یہ اس کے ساتھ کیونکہ ہوگا، وہ بے عدل تھا، ظالم، وہ طاقت کا غلط استعمال کرے جیسے گا۔ انسان عام طور پر بھی کرتا ہے، پر اس کی عدالت ضرور آئے گی۔ اور میں کہوں گا کہ اسور کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ اسور یعنی میرے قہر کے عصا پر افسوس، جو لٹھ اس کے ہاتھ میں ہے سو میرے قہر کا ہتھیار ہے، کام پورا ہو جائے وہ عصا توڑ دے گا۔ اور سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ رومی سلطنت آئی اور پھر ختم ہوئی، اور پھر برطانوی سلطنت بھی آئی اور ختم ہو گئی، اور پھر امریکی سلطنت آئی، اور ایک دن اس کو بھی زوال ہوا، پر افسوس کہ انہوں نے خداوند کی شریعت کے خلاف بغاوت کی، اس کی مخلوق پر ظلم کیا، اور یہ انسان ہے۔ صحیح، تاریخی لحاظ سے یہ سب ہوا۔ خداوند سے شاہ فارس خورس کو بھیجا کہ بابل کی سلطنت کو ختم کر دے۔ یسایہ کی نبوت میں یہ لکھا تھا اور پورا ہوا۔ بالکل، خداوند آپ کو بائبل برکت مقدس دے۔ شاندار ہے۔ بائبل مقدس کمال ہے۔ جی ہاں، بے یہ شک، ہمیں مستقبل کی تفصیل بتاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ چلیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ 19ویں آیت ہے، کیونکہ ستونوں کی بابت اور بڑے حوض اور کرسیوں اور باقی ظروف کی بابت جو اس شہر میں باقی ہیں، رب الافواج یوں فرماتا ہے، کیا یہ چیزیں ہیکل میں موجود تھیں؟ بھائی یوسف، 19ویں آیت میں جن چیزوں کا ذکر ہوا، یہ چیزیں ستون، حوض اور کرسیاں، ظروف، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ 17ویں باب میں لکھا ہے کہ ان کی نہ سنو، جھوٹے نبیوں کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، خداوند کے گھر کے ظروف اب تھوڑی ہی دیر میں بابل سے واپس آ جائیں گی، یعنی وہ ظروف جو نبوکت نظر پہلے 2 واپس مرتبہ آئیں گے۔ لے گیا تھا اب واپس آئیں گے۔ یرمیہ نے کہا نہیں، وہ واپس نہیں آئیں گے، بلکہ جو اب تک نہیں گئے وہ بھی لے جائیں گے، کیونکہ ستونوں کی بابت رب الفاج یوں فرماتا ہے۔ یہ 2 مرکزی ستون ہیں، یکن اور بوئز، اور یہ سلیمان کی ہیکل میں تھے، اور یہ ہیکل کی آرائش کے لیے تھے۔ اور بڑے حوض کی بابت یہ پیتل کا حوض ہے جو خیمہ اجتماع میں تھا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ یقیناً ایک حوض بہت بڑے سمندر سے چھوٹا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد واضح طور پر لکھا ہے کہ اور کرسیاں اور باقی ظروف کی بابت جو اس شہر میں باقی ہیں۔ اور یرمیہ کے 52ویں باب میں یہ لکھا ہے کہ نبوکت نظر نے کس طرح آ کر وہ ظروف لیے اور ان کو بابل لے گیا، ہیکل اور شہر کو جلایا اور تباہ کیا۔ اور نوح کی کتاب میں یرمیہ کے سارے دکھوں کی بابت واضح لکھا ہے کہ اس نے بارہا تنبیہ کی، لیکن ان کے کان نہ مختون تھے اور انہوں نے خدا کی تنبیہ کو نہ سنا۔ صحیح، لیکن باب کے آخر میں حوصلہ بخش الفاظ ہیں، اس میں بحالی اور برکت کا ذکر ہے۔ اس دن تک کہ میں ان کو یاد فرماؤں وہاں رہیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، اس وقت میں ان کو اٹھا لاؤں گا اور پھر اس مکان میں رکھ دوں گا۔ اس آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جی بالکل، خداوند اپنے وعدے کے موافق عزرا اور نہمیہ اور زربابل کے دور میں ان ظروف کو واپس لایا۔ ہم جتنی بھی مشکلات میں ہوں، پر خداوند نے وعدہ کیا کہ وہ زمین پر آنے والے ان تاریک دنوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا اور
ہر دیندار انسان جو خدا کے ساتھ وفادار ہو، وہ جتنے بھی مشکل حالات میں سے گزرے، پر خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو آنے والی آزمائشوں سے بچائے گا، صحیح۔ اور ہم یروشلم نہیں لوٹیں گے بلکہ آسمان پر جائیں گے۔ بھائی یوسف، جس ایماندار کو خدا نے عزت اور جلال کا برتن بنایا ہو، اگر بھٹک جائے تو لکھا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، مجھے صداقت بالکل۔ کی راہوں پر لے چلتا خدا کو ہے۔ برکت دے۔ شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ 26ویں باب کی 1 تا 7 آیات میں انتباہ ہے اور توبہ کے لیے بلاوا ہے۔ یرمیاہ نے لوگوں کو یہ پیغام کیسے پہنچایا؟ اس نے تنبیہ کی تاکہ وہ توبہ کریں اور بدی سے پھر جائیں، تاکہ خدا اس گھر کو سیلا کے گھر کی طرح نہ بنائے، خدا ان کا گھر جہاں خیمہ اجتماع موجود تھا وہ جگہ تباہ ہوئی۔ اس نے ان کو تباہ کرنے کا کہا تاکہ ان کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ افسوس، انہوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا بلکہ تنبیہ کو رد کر اس دیا۔ بلاوے کو رد جی کیا۔ جی بھائی یوسف، جی صحیح۔ ٹھیک ہے۔ تنبیہ کے پیغام اور توبہ کے بلاوے کے بعد جس کو لوگوں نے رد کیا، یرمیاہ نے جرت کا مظاہرہ کیا اور یہ الفاظ بولے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ان کے متعلق کوئی ہمیں بتائے۔ اس نے کہا کہ اس کے قتل سے ان پر آنے والی عدالت نہیں رکے گی، اس کے برعکس ایک بے قصور کے قتل سے ان کے گناہ میں اضافہ ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، لیکن خداوند نے اپنے خادم کا حوصلہ بڑھایا اور لوگوں کو اس کے دفاع کے لیے بھیجا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ لوگوں نے اس کے دفاع میں کیا کہا؟ یہودا کے عمرہ نے اس کا دفاع کیا۔ انہوں نے میکا مورشتی کو یاد کیا، اس نے بھی ایسی ہی نبوت کی تھی، پر اس کو انہوں نے قتل نہ کیا۔ صحیح۔ خداوند نے ان کو یہی بات یاد دلائی کہ یرمیاہ کا دفاع کریں تاکہ وہ قتل نہ کیا جائے، اور باب کے آخر میں خداوند نے کسی کو تیار کیا، صحیح۔ احیکام بن صافن، جو یرمیاہ کے ساتھ تھا کہ اس کو بچائے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ جی بھائی یوسف۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ خدا کو آپ کو برکت برکت دے۔ دے۔ عزیز ناظرین، یرمیاہ نے اپنے پیغام کے ذریعے لوگوں کو تنبیہ کی۔ افسوس، انہوں نے شرارت میں زندگی گزاری، ساتھ ہی ہیکل میں عبادت بھی کی۔ یہ بڑی اخلاقی برائی ہے۔ انہوں نے عبادت کے لیے بھی سب کام مکمل کیے، پر برائی میں زندگی بسر کرتے رہے۔ خداوند کو یہ ناپسند ہے۔ عزیزو، خداوند کو بدکاری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں، اور آج بھی خداوند کو اس سے نفرت ہے۔ خداوند بلاتا ہے کہ ہم پاک ہوں، اپنی افتادہ زمین میں ہل چلائیں اور کانٹوں میں نہ بوئیں۔ اپنے دل کو اس کے سامنے کھول دیں، کہیں اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ عزیزو، آپ ایسا ہی کریں۔ خداوند کی اس تنبیہ کو سنیں اور اس کا جواب دیں۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔